मिर्जे से एक सवाल हुआ म्यूजिक सुनना चाहिए, तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं। अब सही बुखारी में नबी इस्लाम ने खुद फरमाया आयशा गाने वाली क्यों नहीं भेजी शादी के मौका के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। म्यूज़िक गाना बजाना, इस्लाम इसके बारे में क्या हुक्म देता है? क्या इस्लाम हर तरह के म्यूज़िक गाने बजाने को, या जैसे फिल्मी गाने बजाने हुए या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुए, इन सभी को हराम करार देता है या कुछ इनमें जायज़ भी करार देता है? जैसे कि मुंह से गुनगुनाना या बग़ैर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ गीत वगैरह गाना, या जैसे कि मोबाइल की ट्यून वगैरह होती है, तो इनके बारे में सही हैसियत क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस कंपैरिजन वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत करता है। मिर्जे से एक सवाल हुआ म्यूजिक सुनना चाहिए, तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें कोई लफ्ज गंदा हो तो वो नहीं सुन सकते, बाकी आप सब सुन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी म्यूजिक वालियों के घर पैदा हुआ है। यार मैं अदब की दुनिया में तो जुमले कुछ कह सकता हूं ना, अगर ये ऐसे घर में ना होता तो ये बकवास करता। और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा यहां, यकीन अल्लाह पे करो, उसका मोबाइल अभी खोल के देख लें, बीच में से लड़कियों के गाने ना निकले तो मुझे कहना। उसकी वजह यह है जिससे वो दीन ले रहा है, उसने उसको बताया यह कि म्यूजिक जायज है। अब उसका मोबाइल जब अगर मिर्जा का कोई फॉलोवर बैठा, आप खोल के देखें, मोबाइल खोलें, बीच में से मिर्जा भी निकलेगा और मुजरा भी निकलेगा, मिर्जा मुजरा। मैंने कहा क्या बहन भाई इकट्ठे किए हैं तुमने यार मोबाइल में, क्या बात है, क्या बात। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये जो वलियों के दुश्मन हैं, इनकी ये औकात है। मैंने कहा जरा इनका भी तिया पांचा एक करे ना, थोड़ा सा इनको पता चले कि हम, अब बस औकात होता नहीं यार, तुम तो बस औकात उनके खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा अगर उसको बचाना चाहते हो तो उसे बोलो हमारे वलियों के खिलाफ जबान बंद कर ले। हमारे तमाम वलियों को भौंकते हो और हमसे ये तवक्को करते हो कि हम नरमी बरतें, और शुक्र करो अभी हम हजरत अत्तार के मुरीद नरमी बरत रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना जनाब साड़ी पंजाबी के अंदर पा तेनू नथ देवा, समझ आ रही है ना? और हम डाल भी रहे हैं अल्लाह की रहमत से। चीखता बहुत है, आप देखो ये मौलवी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा मौलवी पता क्यों कहते हैं, मोहल्ले में चोर आ जाए तो चौकीदार शोर मचाता है, वो बताता है डाकू आ गया है। अगरचे वो किसी मल्लेदार दो चार को दोस्त बना ले, नहीं मैं डाकू नहीं हूं, मेरी शक्ल देखो, मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो हदीस का नंबर बताता हूं, समझ आ रही ना? लेकिन जो चौकीदार होता है उसे पता है हम हैं चौकीदार रसूलुल्लाह के, हम बता रहे हैं इस दीन की गली के अंदर ये ठग आ गया है, बचो। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम इस डाकू को किसी घर में घुसने नहीं देंगे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही बात तो कर। और मिर्जे का को फॉलोवर बैठा, मेरी बात गौर से सुने, तू इसको अगर एक हफ्ता भी सुन के देख ले, धोबी का वो कुत्ता बनेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अगर कोई बैठा तो पूछ ले, उसको पता नहीं होता मैंने दरबार पे जाना है या नहीं जाना, नमाज कैसे पढ़नी है नहीं पता, कुरान कैसे पढ़ना है नहीं पता, जिक्र कैसे करना है नहीं पता। क्यों? उसने शक में असर डाल दिया, घुमा दिया। जरा बोलने की है ना, बोल लेता है ना, तो बोली की वजह से तुम उसके पीछे लग जाते हो। अगर कोई यहां बैठा है, मुझे लगता नहीं कोई होगा, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया लाइव सुनती है, तो मैंने कहा ये अब जब भी मेरी तकरीर शुरू होती है, ये तो बेचारे सारे ऐसे यूं देखते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करने वाला है। मैंने कहा अगर तुम्हारी भौंकने की जिम्मेदारी है ना, तो हमारी तुम्हारे जवाब देने की जिम्मेदारी लगाई गई है। हम तुम्हें जवाब देंगे और बताएंगे। अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा, देखो उसे पता नहीं होता, बस औकात हम ये कहते हैं, उसका कोई फॉलोवर बैठा ना, उसकी माँ भी 11वीं करती, बाप भी करता है, और अच्छी नमाज पढ़ते हैं, दरूद व सलाम नात सब कुछ करते हैं। बंदा कहे यार तू इस मिर्जे के पीछे लग के सब कुछ छोड़ गया है, तेरे तो माँ बाप ये 11वीं करते हैं। कह रहा हाँ ओ अम्मी अब्बू को तो पता ही किसी बात का नहीं। मैंने कहा वाकई अगर पता होता तो तेरे जैसा पैदा करते, अगर पता होता तो तेरे जैसा लावारिस और कमीना पैदा करते जो अपने माँ बाप को छोड़ गया है। और मैं अगली बात बताऊंगा आप हज़रात को, जो बुजुर्गों का दुश्मन हो जाए, आप क्या कहते हैं, बड़ों का अदब करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जो इस्लाम के बड़ों का अदब ना करे, आप मेरी बात समझ रहे हैं आप हज़रात के? कोई नहीं समझ। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी, जिससे हम काफ़ी इल्मी तवक्को कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरे वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गालियाँ दी है और ऐसी ऐसी बेहुदा बातें कही है, जैसा कि
کہ یہ مضر والیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ کس طرح کی یہ بیہودہ بات ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو گھر والیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ مضرہ والیاں ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مضرہ والیوں کے گھر پیدا ہوا۔ تو یہ مفتی ہو کر اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں بیان کرنی چاہیے قرآن و حدیث سے، اس میوزک اور گانے بجانوں کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، ایسی کوئی دلیل رکھتے، کچھ وضاحت کرتے، لوگوں کو سمجھ میں آتی کوئی بات۔ لیکن انہوں نے ایک دم ہی بیہودہ اور گھٹیا بات کی۔ ایک یہ کی کہ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو نام ہے مرزا، اس کو انہوں نے مرزا مضرہ، ایسے الوجیکل گھٹیا باتیں کہہ کر یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے تو ان کے نام کے ساتھ بھی کچھ بھی لوگ جوڑ سکتے ہیں، جیسے اتاری، مکاری، اتاری، حرامی۔ یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کچھ علمی بات کریں، کچھ دلائل رکھیں قرآن و حدیث سے، اس طرح کی بازارو باتیں نہ کریں، یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتی ہے۔ آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں تو آپ مفتی والی باتیں کریں۔ تو چلیے اب سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو وہ کیا وضاحت کرتے ہیں اس مسئلے میں، کیا دلیلیں رکھتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ تو چلیے سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے، انسٹرومنٹس کو، سارے انسٹرومنٹس کو نہیں۔ جس طرح دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے، ایون تصفیق، یہ تالی مارنا، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر مطلع کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے۔ میں نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ تالی مارنا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے نماز کی حالت میں، بلکہ کہتے کہ عورتیں کھانس لیں اس طرح کر کے امام کو مطلع کر لیں۔ تو چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے مطلع کرنے کے لیے، اور عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی ایک حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی، عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی۔ اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں، عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو، اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو۔ تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشواں ہیں، اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے مہمان خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں گا، یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں، چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو۔ اب صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر، اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو، اناؤنسمنٹ ہو، اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں، اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے، کچھ نہیں ہے۔ گنگنانا خود ترنم کے ساتھ، وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے۔ مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے، تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے۔ پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے، اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، یا آپ کہہ لیں اجتہادی غلطیاں،
جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے، معاف فرما دیے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھلے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے، وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے، اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے؟ گنگنا سکتے تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے۔ تو میوزک کا ایشو نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے۔ میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ترنم سے پڑھنا، نعتیں نہیں ترنم سے پڑھ رہے، پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں۔ یہی مفتی لوگ تو کر رہے ہیں۔ کچھ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کو غلط نہیں کہتے۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے۔ باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے، جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، باغی بنا رہے ہیں، اس قسم کا میوزک اور گانے، یہ تو ظاہر حرام ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور ویڈیوز نہ بنے، پبلکلی باہر نہ آئے، ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے، وہ ایک معاملہ الگ ہے، وہ غلط ہے۔ باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے، سب سے زیادہ اہل حدیث سخت ہے، تو ان کو تو ہم نے پھکی دی ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں، ابن حزم، المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے، اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے، بخاری مسلم نہیں ہوتی ہے، المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے، تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے، 5ویں صدی ہجری کے اندر۔ بس یہ دو بڑے امام ہیں ان کے شروع کے لوگوں میں، ایک داؤد ظاہری ہیں 4 صدی میں، 5ویں میں یہ ابن حزم ہے۔ ابن تیمیہ تو 728 میں فوت ہوئے 8ویں صدی کے اندر، یعنی وہ سمجھ لیں ابن تیمیہ کا جو ابن تیمیہ ہے نا، بلکہ اس سے بھی بڑا ڈفرنس وہ ابن حزم ہے۔ وہ تو نہ صرف انسٹرومنٹس کو جائز بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف القرداوی جو مفتی اعظم قطر ہیں، جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، اور ان کے شاگرد ڈاکٹر علی سلابی، جنہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جو دارالاسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہیں، وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے۔ یوسف القرضاوی نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام، بہت عرصہ پہلے۔ وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کا جواب دینے کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے جدید جو فقہی اختلافات ہیں، احکام و مسائل پہ لکھا ہے، بعض جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک حدیث ان کے پاس رہ جاتی ہے صحیح بخاری کی، کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، آلات موسیقی کو، ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا، ان پر عذاب آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ اس کو تو ابن حزم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو۔ ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے، اس کی تعویل بیان کی، انہوں نے کہا مطلقاً تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ کیا ریشم مطلقاً حرام ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہے، اور مرد کے لیے بھی مطلقاً حرام نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم مرد کو بھی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی۔ خود صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا جو کرتا تھا کالا کسروانی تیالسی جبہ، جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے لیے لے کے جاتے تھے، جب وہ کرتا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، جو انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیا تھا، تو اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی باقاعدہ سامنے اور اس جگہ کے اوپر۔ اتنا تو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے
نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ایک ٹالرنس دیتا ہے. تو غامدی صاحب نے اس کی تعویل کی تھی کہ جو حرام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حرام ہے، حرام میوزک حرام ہوگا، جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا. میں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے، میں نے بہت پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خود سنتے نہیں ہیں شوق سے، کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں، اگر اچھی شاعری ہے سن لیں. اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے. اس میوزک کے بغیر تو اس فلم کی ساری ایک سمجھ لیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اس کے اندر اس کو بڑا بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس میں ایڈجسٹ کیا ہے اس زمانے میں پہنچا. تو اب اس طرح کے جو میوزک جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، اب مجھے بتائیں اس میوزک کو سن کے کسی کے ذہن میں کوئی شیطانی کے حال آتا ہے یا وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں. اب اس طرح کی چیزوں کے اوپر فتوے، اب تو علماء نے خیر خود بھی موبائل کے اوپر بھی ٹونز لگائی ہیں. شروع میں انہوں نے اولڈ فون بیل لگائی ہوئی تھی، اب تو سب نے کوئی نہ کوئی ٹون لگائی ہوئی ہے. اور واقعی یہ موبائل کی جو ٹونز لگی ہوئی ہیں ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا ان ٹونز کی وجہ سے. فون کا ہوتا ہے کہ یار یہ فون آیا ہے تو چلے سنیں کہ اس کا فون آیا ہے. میوزک کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی ہے. نہ تو ہم ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ ایک تماشا بنا لیا جائے میوزک کے نام کے اوپر، اور نہ دوسری ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ اسے حرمت کے فتوے لگانے شروع کر دیا کریں. ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست بہترین طریقے سے انجینئر صاحب نے وضاحت کی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل مسئلہ کلیئر کر دیا ہے کہ کون سا میوزک جو ہے حرام ہے اور کون سا حلال ہے. میوزک کے حوالے سے بہت ہی بہترین انداز سے انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ حرام ہے. زبان سے گنگنانا، جیسے کہ ہم قرآن بھی جو ہے ایک اچھے واز کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کچھ گنگناتے ہیں یا کچھ گیت گاتے ہیں زبان سے جو اچھے الفاظ ہو، برے الفاظ نہ ہو. جیسے کہ انجینئر صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ شادی میں گانے والیاں بھی بھیجو. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال شادی وہ ہے جس میں گانا بجانا ہو. بجانے سے مراد ڈف وغیرہ جس کی حدیث میں کچھ ذکر آیا ہے. اس طرح کے جو میوزک ہیں وہ حلال ہیں. تو بہت ہی بہترین انداز سے انجینئر صاحب نے یہ مسئلہ جو ہے بالکل کلیئر کیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور کچھ جانکاری اس سے ملی ہوگی. تو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.